आसिम मुनीर तो यकीनन एक आइन प्रस्त जर्नल है। हम तो बेगैरत जर्नल उसे कहते हैं जिसने पाकिस्तानियों का मैंडेट चुराया और वोट की हुर्मत को रोंद डाला। आसिम मुनीर तो इजराइल का एजेंट नहीं हो सकता। हम तो उस खंजीर जनरल को गाली देते हैं जिसने गजा के नाम पर बोर्ड ऑफ पीस के मुआहदों पर दस्तखत किए और फिर मुसलमानों के नाम पर बयानिए बेचता रहा। आसिम मुनीर तो बड़ा इस्लाम परस्त जर्नल है। हम तो लादीन जर्नल उसे कहते हैं जिसने अपने लिए गैर इस्लामी इस्तिस्ना लिया और इद्दत जैसे मुज़ायका खेज और घटिया केस बनवाकर दीन को सियासी हथियार बना दिया। आसिम मुनीर तो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने वाला जर्नल है और हम पाकिस्तानी उससे मोहब्बत करते हैं। हमें तो गिला उस सुअर जर्नल से है जिसके दौर में इस्लामाबाद से मुरीद के तक पाकिस्तानियों का खून बहा गया और हजारों मासूम लोगों की जिंदगियां उजड़ गईं। आसिम मुनीर तो बड़ा दयानतदार और ईमानदार जर्नल है। हमारी शिकायत तो उस राशि जर्नल से है जिसने 100 अरब डॉलर सरमायाकारी के ख्वाब दिखाए मगर उसी के साय में 5,300 अरब रुपए की लूट मार की दास्तानें रकम हो गई। ये आसिम मुनीर तो यकीनन बहुत अजीम जर्नल होगा। हम तो सिर्फ उस बद किरदार जर्नल से नफरत करते हैं जो इक्तदार के लिए आइन भी बदल दे, मजहब भी बेच दे और कौम का मुस्तकबिल भी। हम उस आसिम मुनीर से नफरत करते हैं। ये आसिम मुनीर तो बड़े आइन पसंद और बड़े जबरदस्त हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 8 मार्च 2026 की तारीख है और 18वां रोजा है। 18 रमजान मुबारक है। बहुत तेजी से गुजरती हुई बरकत की और रहमत की ये सातें, ये घड़ियां जितनी रह गई हैं उनसे जो है वो आप लोग फायदा उठा लें और अपने अपने जो है वो गुनाहों पे मेरे समेत शर्मिंदा हों और अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगें और उसकी जो रहमत है वो हरकत में है, उसमें तलातुम है, वो ज़रूर आप लोगों को और मुझे हमें जो है वो मुआफ़ कर देगी और हमें नया मौका फराहम करेगी। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है, एक वीलॉग आपके सामने रखना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल की आवाज़ बने। आप लोग चैनल पर वापस आएं, चैनल के लिए टाइम निकालें। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप एक बार ऑल का बटन, जिसे टल्ली का बटन कहते हैं, उसे चेक कर लें और ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो अपलोड हो गई है। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसके अलावा जो है आप शेयर कर सकते हैं दूसरों तक। ये आपका अपना चैनल है, अवामी चैनल है, आम चैनल है। मैं आम बंदा हूँ, मैं कोई बड़ा एंकर या बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं आप लोगों की आवाज़ जो है वो बोलने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के दिल की आवाज़ जो है, जो आप नहीं बोल सकते तो मैं बोलता हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा हक है कि आप लोग जो है वो चैनल को प्रमोट करें। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो एक बड़ी खूबसूरत तजवीज़ आई है ट्विटर पे। तजवीज़ ये है कि जो शहबाज शरीफ है, अर्दली है, लैला है, ये कौम से खिताब करे और कौम को कहे कि अजीज हम वतनों, आप कुछ देर के लिए मर जाओ प्लीज। खासकर जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है वो मर जाए ताकि इस दौरान जो है वो हम तरक्की कर सकें, बंदोबस्त कर सकें और जो अशराफिया है
جو اشرافیہ ہے وہ بغیر جو ہے وہ کسی رکاوٹ کے جو ہے نا وہ اپنی عیاشیاں جاری رکھ سکے، فری پیٹرول جو ہے وہ انجوائے کر سکے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے تو یزید کی جو سنت ہے اس کو تازہ کیا ہے امریکیوں نے اور یہودیوں نے، وہ اس طرح کہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے ایران کا، یعنی یہ جتنے بھی مشرق وسطی کے ممالک ہیں نا، یہاں پانی کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ سمندر سے پانی لیتے ہیں، اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو پینے کے قابل بناتے ہیں اور پھر یوز کرتے ہیں۔ تو ایران کا بھی یہی سسٹم ہے، 30% تقریباً ایران کا یہ سسٹم ہے۔ تو اس ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ یزید کی اور شمر کی جو ہے وہ سنت ہے، فرات پہ قبضہ کرنا اور پھر پانی نہ پینے دینا، پانی نہ لینے دینا۔ تو ایک بار پھر انہوں نے جو ہے وہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، ایاز خان بڑے زبردست جو ہے نا وہ صحافی ہیں، بڑا کھرا اور کڑوا سچ بولتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وطن عزیز میں پیٹرول مہنگا کرنے جیسے جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں، مشکل فیصلے وہ بڑی جو ہے نا آسانی سے کر لیے جاتے ہیں، بڑی آسانی سے، اور جو جہاز خریدنے جیسے فیصلے ہیں وہ ان پہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا جاتا۔ یعنی ادھر مشکل فیصلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہاں پہ ایک ان کی ہیں شمائلہ رانا، یہ کسی دور میں سونا چوری کرنے میں پکڑی گئی تھی، پورے پاکستان نے ویڈیو دیکھی تھی، ظاہر ہے نون لیگ کی ہیں، سونا جو چوری کر رہی تھی، تو پھر دکاندار کے ساتھ سیٹنگ ہوئی، ظاہر ہے دھمکیاں دے کے، اب پھر کوئی عہدیدار ہیں، وہ کل ٹی وی پہ آ کے کہتی ہیں کہ جی اگر ہم 110 کر دیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ انداز چیک کریں، لہجہ چیک کریں۔ کہتی ہے ہم نے 55 روپے بڑھایا ہے، ہم 110 کر دیتے، آپ 114 کر دیتے، آپ کیا اکھاڑ لیتے؟ یہ سونا چوری کرتے ہوئے میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا، پوری پاکستان میں ویڈیو وائرل ہوئی، اس نے دکان سے سونا چوری کیا تھا۔ اب پھر نون لیگ کی عہدیدار ہے اور ٹی وی پہ بیٹھی ہے کہ ہم 114 کر لیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے، اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ دیکھ نہیں رہے، یعنی ووٹ نہیں لیے، حکومت لے لی، کیا کر لیا ہم نے، کیا کر لیا؟ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، 17 سیٹوں کے ساتھ وہ وزیر اعظم بن گئے، کیا کر لیا ہم نے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو بہرحال وطن عزیز میں جو ہے نا پیٹرول جو مہنگا کرنے کا جو فیصلے ہیں وہ کتنے مشکل ہیں یار، اور جہاز خریدنے کے وہ بہت آسان ہے، 11 ارب کا مکھیہ منتری نے لے لیا، کروڑوں کے گورے پائلٹ رکھ لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا بیڈ روم بھی ہے، گورے پائلٹ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا آرمی چیف نے تقریباً 21 ارب کا لے لیا، تو ٹھیک ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ کہ ایران میں ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، بلکہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ نے کمپیریزن کرنا ہے پاکستان کا اور ایران کا، کہ تقریباً اس وقت 12-13 ملکوں کے ساتھ ایران کی کلیش چل رہی ہے، اور دنیا کے جو سب سے بڑے شیطان ہیں، جو سب سے بڑے ابلیس ہیں، جو سب سے بڑے لعنتی ہیں، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، امریکہ اور بنجمن نیتن یاہو، وہ حملہ کر رہے ہیں مل کے ایران پہ۔ تو ایک ویڈیو وائرل ہے، ایک بندہ جو ہے وہ گاڑی پہ سامان بیچ رہا ہے، اس نے 2 بورڈ لگائے ہوئے ہیں، بورڈ یہ لگائے ہوئے ہیں کہ آلو 12 روپے کلو، ایک بورڈ ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے، اور دوسرا بورڈ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ آلو فری لے جائے۔ یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں قومیں کیا ہوتی ہیں، قوموں کا جذبہ کیا ہوتا ہے، یہاں سے آپ جو ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو اگلی خبر ہے وہ خبر اعزاز سید، یہ جو ہے نا یہ انڈر ویئر میں رہتا ہے، یہ جو ہے نا وہ نون لیگ اور خاص کر جرنیلوں کے، اعزاز سید یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، اور اس نے کل خبر دی ہے کہ پرانی قیمت پہ خریدے ہوئے پیٹرول کو بڑھا کر بیچنے پہ 113 ارب کا منافع کما لیا گیا۔
रातों रात 113 अरब का। यानी ये दुनिया का वो मुल्क है, ये दुनिया की वो कौम है, ये सरकार है जो आपको देती है 50,000 रुपया। यानी मैं मिसाल दे रहा हूं, आप सरकारी मुलाजिम में, आपको 50,000 रुपया देती है, यानी वो 50,000 55,000 वापस निकाल लेती है या 60,000 वापस निकाल लेती है। ये अवाम पे शेर है, क्योंकि ना बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, न कोई जो है ना वो बरामदाद है, न कोई सनत चल रही है। एक आजकल इंडस्ट्री लगी हुई है चलानों वाली, चलान हो रहे हैं, हर जगह पे चलान हो रहे हैं। अभी ये मियां बीवी का चला वो भी चेक करेंगे, निकाह नामा भी ज़िया के दौर में होता था, उसी की औलाद है ना। अगर मियां बीवी जा रहे हो तो ये निकाह नामा भी चेक करेंगे और उस पर भी 5,000। ये इंडस्ट्री है इधर। तो ये वाहिद रियासत है जो 50,000 तनख्वाह देती है, 54,000 निकाल लेती है। एजाज सैयद कह रहा है 113 अरब जो है ना। अब ये नहीं करते। अब आप सोचते होंगे ना कि यार ये इंसान है, इनके भी बच्चे हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? शश के कैसे पूरे करें, यानी कैसे पूरे करें? 35-35 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, 11 अरब का जहाज, 20 अरब का जहाज, आर्मी चीफ के साथ 40 गाड़ी मेरा ख्याल है चलती है आर्मर्ड, मुख्यमंत्री के साथ 35 गाड़ी चलती है। तो ये किस तरह पूरे करें? शश के जजों के देखें, ब्यूरोक्रेट्स के देखें, तो ये पूरे करने, पूरे अवाम ने करने, और कमाई है नहीं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये जरा आप सुने। कोरोना में जो आलमी मंडी में फी बैरल था वो था $120। कितना? 120। और पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा था 150 रुपए। अब बैन अल-अक़वामी मंडी में जंग लगी हुई है। अभी भी 92 जो है ना वो डॉलर्स का बैरल है, 92 का। कोरोना में 120 का, अब है $92 का, और कीमत है 322। सिंपल सी बात। कोई पटवारी, कोई जाला, कोई डीदला, कोई फजलांडा, ये यानी ये सिंपल सी कोटेशन है, बता दे कि ये क्या चक्कर है। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि गिद्ध जो है ना, गिद्ध वो हमेशा लाशों पर सियासत करते हैं, लाशों को नोचते हैं, ये गिद्ध होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि यकीन करें पाकिस्तान में लगता है कि जो है ना वो रूह निकल गई है लोगों की, बेजान लाशें, हर चीज से इनडिफरेंट, कोई परवाह नहीं है, हर चेहरा परेशान है। और इसकी टोटल जो वजह है, टोटल वजह, इस तहरीर को आपने गौर से सुना ना, टोटल वजह आपकी समझ में आ जाएगी। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ किसने क्या किया। क्या सुनहरी दौर होता था। 50-60 MNA और सेनेटर जेब में होते थे, अपनी मर्जी से हुकूमतें बनाते और गिराते थे। एक पीपी और एक शरीफ खानदान, जो जीत जाता मौलाना फजल रहमान साथ फ्री में मिल जाता। ये ईमान फरोश, दीन फरोश, नंगे वतन, नंगे कौम, मुफ्ती महमूद का बेटा, ये फ्री में मिल जाता। अवाम को 23 मार्च की परेड और मिली नगमों के पीछे लगा रखा था। अवाम फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करती थी। मार्शल लॉ लगता था तो अवाम मिठाइयां बांटती थी। यूं समझ लें जर्नैलों की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होता था। अवाम हर तरह की बदहाली, करप्शन, नाइंसाफी और जुल्म को अपना मुकद्दर जानकर इन जर्नैलों के नारे मारती थी। फिर एक सरफिरे ने कौम की दूर की ऐनक हटाकर करीब की लगा दी। पहले लोगों को दूर की ऐनक लगी हुई थी और कौम को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। ये जुल्म, नाइंसाफी, करप्शन कौम को मुकद्दर नहीं बल्कि कौम के हकूक पे डाका है। ये बदहाली इन जर्नैलों की ही दी हुई है जिनके तुम नारे मारते हो। हर जुल्म और नाइंसाफी के पीछे दरअसल यही एक इदारा है। फिर कौम ने 8 फरवरी को
ان کے سر کڑھائی سے نکال کے جھاڑو، چمٹے اور پتہ نہیں کن کن انتخابی نشانوں سے ان کے سروں پہ مارا۔ ادارے کو ایک دم ننگا ہو کر اس سر پھرے کا راستہ روکنا پڑا۔ پھر یوں ہوا کہ قانون اور عدالتیں صرف اور صرف اس ایک انسان کو سزائیں دینے کے لیے رہ گئیں۔ چیف جسٹس سے لے کر جیل کے عملے تک ہر ایک تعیناتی اس انسان کا راستہ روکنے کے لیے تھی۔ اس کی ایک تصویر اور پیغام سے نظام تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا۔ جرنیلوں کو اپنے ادارے کی ساکھ بچانے کے لیے جعلی جنگوں کا سہارا لینا پڑا۔ دن رات میڈیا پہ شہیدوں کی لاشوں کو بیچا جانے لگا۔ ملک کے ادارے اور خودداری بیچی جانے لگی۔ مفتیان، علماء اور مشائخ سے اپنے حق میں فتوے لیے جانے لگے۔ عوام نے ان سب ٹوپی ڈراموں پہ لعنت بھیج دی۔ عوام کی واحد امید آج بھی وہی سرپھرا قیدی ہے جس نے نظام کو برہنہ کر کے عوام کے سامنے رکھا اور جس نظام کی بدبو سے عوام نفرت سے بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اب زیادہ دیر کی بات نہیں، یہ نظام اپنی بدبو سے بے ہوش ہو جائے گا اور ان کے بیرونی آقا بھی ذلیل ہوں گے اور یہ بھی ساتھ تاریخ کی کسی گندگی میں دفن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ اب اسی دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو ایران اور امریکہ کی یہ جو کامبیٹ ہے، یہ جو جنگ ہے، اس پہ کم بات کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جنگ میں جو ہے نا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، جس کی بھی جنگ ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جب جنگ ہوتی ہے نا تو پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے، سچ اس میں قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں فریق دعویٰ کرتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ جنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایران کھڑا ہے، جنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایران جیت گیا ہے، جنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ 16 ایجنسیز نے لکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ تم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ ایران کو فلیٹ کر دیا جائے، ایرانیوں کی نسل کشی کی جائے، ایران کو پلاٹ بنا دیا جائے، کیونکہ پہلے انہیں تجربہ ہے غزہ کا۔ یہ وہ کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں یہ، کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے۔ اب دیکھیں نا، کل مسعود پشکیان نے ویڈیو بیان جاری کیا۔ مسعود پشکیان کی جو زبان تھی یا باڈی لینگویج تھی وہ تھوڑی کمزور تھی، باقی کمزور تھی، تو اس نے حالانکہ بات بہت اچھی کی کہ اگر ایران کے خلاف عربوں کے اڈے استعمال نہیں ہوتے تو ایران پہلے معذرت کرتا ہے اور آئندہ جو ہے نا کوئی حملہ نہیں کرے گا، یہ بالکل ٹھیک بات تھی۔ لیکن ایرانیوں نے مسعود پشکیان پہ تنقید کی ہے، انہوں نے کہا کہ باڈی لینگویج جو ہے وہ کمزور تھی صدر کی۔ اب وہ صدر ہیں اور 3 رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں جو ملک چلا رہی ہے اس وقت، کیونکہ ایران کو جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے نا، سب سے بڑا وہ مسئلہ یہ ہے کہ چین آف کمانڈ کو قائم رکھنا ہے، اس کو نہیں ٹوٹنے دینا۔ مثلا علی لاریجانی ہیں، سپریم لیڈر ہیں اور نگران سپریم لیڈر ہیں، مسعود پشکیان خود ہیں، وزیر خارجہ سید عباس اراکچی ہیں، پاسداران انقلاب ہیں، تو چین آف کمانڈ کو قائم رکھنا ہے۔ تو مسعود پشکیان پہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ نیا روحانی پیشوا یا سپریم لیڈر اس کا اعلان کریں تاکہ وہ مضبوط موقف دے۔ حالانکہ مسعود پشکیان نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی بھی، لیکن جو ایرانی ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایران کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ میرا خیال ہے اب یعنی کہہ رہے ہیں کہ جی 2000 افراد شہید ہو گئے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بندے زیادہ ہوں گے۔ نہ انہوں نے اسکول چھوڑا ہے، نہ انہوں نے ہسپتال چھوڑا ہے، نہ انہوں نے کوئی گراؤنڈ چھوڑا ہے، نہ انہوں نے کوئی رہائشی علاقہ چھوڑا ہے، اور پھر یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل میں
جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اس کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ وہ روزوں میں اور رمضان میں وہ تصویر پیش کر رہی ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، بالکل بندہ نہ بندے کی ذات۔ بلکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بیت المقدس کے ارد گرد کا علاقہ ہے وہ یہودیوں کا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ پیچھے ہٹیں، یہ علاقہ چھوڑیں۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ وہ 9 مئی کرنا چاہتے ہیں اسرائیل میں۔ 9 مئی کا اس لیے نام آ گیا کہ آگ لگی بستی میں، جرنیل اپنی مستی میں۔ کل تقریباً 20 جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو 10 سال 5 سال 10 سال 5 سزائیں دے دی گئی۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ملک کی کیا حالت ہے، ذرا سا دباؤ آتا ہے بھاگ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں 9 مئی کے۔ اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، اب تو یہ بھی کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ نہ 55 روپے کا عاصم منیر کو پتہ تھا، نہ ان سزاؤں کا عاصم منیر کو پتہ ہے، یہ سارا یہ ہندا، یہ ام جمیل، یہ نواز شریف کی کڑی گیمیں کر رہی ہے ساری، اور فی سبیل اللہ چھترول ہو رہی ہے عاصم منیر کی۔ لیکن ظاہر لائے وہی ہیں، چھترول تو ان کی ہونی ہے، حق بنتا ہے، وہی لائے ہیں نا۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ کتنے مکار ہیں، یہ کتنے چلاک ہیں، اور خاص کر یہ عورت ریکارڈ توڑ رہی ہے مکاری کے، عیاری کے، ظلم کے، بربریت کے۔ یہ شیطانی روپ میں، یہ عورت شیطانی روپ میں، یہ ابلیس کی خالہ، یہ شیطان کی آنٹی، یہ نواز شریف کی کڑی، یہ پتنی کتنی صدیوں کا یہ بغض لے کے اور کینہ لے کے سینے میں بیٹھی تھی۔ یہ عورت ہے ہی نہیں، اس کو عورت کہنا عورت ذات کی توہین ہے۔ یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ 9 مئی کے دھڑا دھڑ فیصلے شروع کروا دیے، وہی 10 سال 5 سال 10 سال 5 سال۔ بہرحال اس لیے میں جنگ کو کم کور کرتا ہوں۔ لیکن اب دیکھیں ٹرمپ آخر پہ کس پہ آ گیا ہے؟ گریٹر اسرائیل، ہم نے نقشہ چینج کرنا ہے۔ کبھی کہتے ہیں ایٹم بم میں، کبھی کہتے ہیں ایٹم بم بنا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں یورینیم میں، کبھی کہتے ہیں یورینیم افزردہ ہو گئی ہے، کبھی یہ بات کہاں پہ گئی؟ نقشہ چینج کریں گے۔ 2-3 دن پہلے جو ہے نا میں نے ویڈیو کی تھی، بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے، حسب معمول آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایران کا کردوں کا علاقہ، ترکی کا کردوں کا علاقہ، عراق کردوں کا علاقہ، یہ جو ہے نا وہ کاٹ کے یہ ایک نیا کردستان بنانے کے چکر میں کردوں کو لالچ دے رہے ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ کا نقشہ، جس طرح میں نے آپ کو بیت المقدس کا بتایا کہ وہاں پہ یہ 9 مئی کرنے کے چکر میں ہے، لوگوں کو ہٹا دیا گیا، خالی کرا دیا گیا، کہ خدا نہ خواستہ ایک دفعہ اگر مسجد اقصی گرتی ہے، بیت المقدس گرتا ہے، اسرائیل خود کرتا ہے، امریکہ، پھر وہ کس طرح تعمیر ہوگا؟ بابری مسجد تعمیر ہوئی، بس پھر ختم، پھر وہاں پہ ٹیمپل بنے گا، اور وہاں پہ جو ایران کے میزائل کے ذرے ہیں، ٹکڑے ہیں، وہ دکھا دیے جائیں گے پورے میڈیا کو کہ دیکھیں جی ایران نے حملہ کیا ہے۔ اور ایک ٹکٹ پہ 2 شو ہوں گے، پہلا کہ بیت المقدس سے جان چھوٹ گئی، معاذ اللہ وہاں پہ ٹیمپل بنے گا، دوسرا یعنی جو ہے نا وہ مسلمانوں کے جو جذبات ہوں گے وہ ایران کے خلاف، ایران نے حملہ کیا، وہ 9 مئی کرنے کا، جس طرح یہاں 9 مئی کیا گیا، خود کیا گیا، کیمرے اتارے گئے، بندے بھیجے گئے، فائرنگ کروائی گئی، سارا کچھ خود کیا گیا، سارا کچھ اسی طرح وہاں پہ۔ تو اب ٹرمپ کے منہ سے سچ نکل رہا ہے کہ جی ہم نے نقشہ چینج کرنا ہے۔ نقشہ چینج کیوں کرنا ہے؟ گریٹر اسرائیل اب یعنی بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ پرلی سائڈ ہے نا جو اسرائیل کی، لبنان کی، وہاں پہ یہ ایکسپینڈ کریں گے، یعنی اپنی جو ہے نا جس طرح وہ کرکٹ کی باؤنڈری ہوتی ہے، ایک رسی ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر لبنان کے اندر لے جائیں گے، وہاں پہ بستیاں وہاں پہ شروع کریں گے لبنان میں، گریٹر۔ اب ٹرمپ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے مشرق وسطی کا جو ہے وہ نقشہ وہ تبدیل کرنا ہے۔ اب مسعود پشکیان نے کیا کہا؟ مسعود پشکیان نے کہا کہ ہمارے خلاف اڈے استعمال نہیں ہوں گے نا،
ہم پہلے معذرت کرتے ہیں اور آئندہ کوئی حملہ نہیں ہوگا. پھر حملے ہو گئے، یو اے ای سے حملے ہوئے، سعودیہ سے حملے ہوئے. کیوں؟ وہ نہیں چاہتے، وہ تو جنگ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے ایران پہ پل پڑے. بلکہ پاکستانی فیلڈ مارشل سعودیہ پہنچ گئے اور وزیر دفاع سے ملاقات کی. وزیر دفاع نے کیا کہا کہ جی آپ کو اور ہمارا معاہدہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بارود کو ہم کتنی جلدی گلے سے لگاتے ہیں، چاہے ضیاء ہو، مشرف ہو، جنرل عاصم ہو، باجوہ ہو، بارود کو ہم بڑی پیار سے گلے سے لگاتے ہیں بغیر کوئی اس کا نتیجہ دیکھے. تو اب کیا پاکستان بھی شرکت کرنے جا رہا ہے؟ کتنی بڑی کمیونٹی ہے اہل فقہ جعفریہ کی، اہل تشیع کی. پاکستان میں کیا ہوگا؟ اس دن سید علی خامنائی کے مظاہروں پہ آپ نے دیکھا کتنے لوگ تھے. اگر پاکستان کود پڑا تو پھر یہ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. کیا ہوگا؟ یہی چاہتا ہے ٹرمپ، یہی چاہتا ہے بنجمن نیتن یاہو. اچھا، حملے ہوتے ہیں، پہلے حملے بند ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، ایران پھر سٹرائک کر دیتا ہے. سعودیہ پہ بھی کرتا ہے، یو اے ای پہ بھی کرتا ہے، کویت پہ بھی کرتا ہے. ایک بار پھر عرب لرز اٹھتے ہیں کہ کسی طریقے سے. اور سب سے زیادہ جو پینک کر رہا ہے وہ سعودیہ کر رہا ہے. سعودیہ پینک کر رہا ہے کیونکہ سعودیہ جو ہے، سعودیہ کے پاس طاقت ہے، سعودیہ کے پاس بہترین ہتھیار ہیں، خریدے ہیں اس نے. سعودیہ پینک کر رہا ہے کہ جی ہم بھی حملہ کریں ایران پہ. ہمارا معاہدہ ہے سعودیہ کے ساتھ کہ کسی ایک کا حملہ یا کسی ایک کی جنگ وہ دوسرے کی بھی تصور ہوگی، دوسرا بھی اس میں شامل ہوگا. ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں. کیا کاسٹ ہوگی اس میں شامل ہونے کی؟ لوگوں کی پہلے حالت دیکھیں. اور وجہ کس نے کہا تھا مسلمان کی موت مر؟ تابوت پہنچنا شروع ہو گئے. بقول علی لاریجانی بہت ذمہ دار بندے ہیں، ان کا عہدہ بھی بہت ذمہ دار ہے. یہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں امریکی ہم نے مار دی ہیں، سینکڑوں. اور اگر یہ بات سچ ہوئی نا، سچ ہوئی یہ بات، اور تابوت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تابوتوں کی لائنیں لگی نا، پھر یا تو امریکہ ایٹمی حملہ کر دے گا ایران پہ، یقین کریں، یا دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی، لیکن دنیا بالکل ہی بدل جائے گی، بالکل ہی بدل جائے گی اگر علی لاریجانی کی بات ٹھیک ہے. کیونکہ رات کو انہوں نے یو اے ای پہ بھی میزائل داغے ہیں، انہوں نے پھر قطر پہ بھی میزائل داغے ہیں، ایران نے، انہوں نے سعودیہ پہ بھی میزائل داغے ہیں. اب سعودی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایک جو ہے نا فون کال کی نا، ایک فون کال، تو 1,00,000 پاکستانی فوجی اتنا ٹائم لگائیں گے جتنا اسلام آباد سے جدہ کا لگتا ہے. بس 4 گھنٹے، 4.25 گھنٹے، 1,00,000 فوجی پہنچ جائے گا. اگر 1,00,000 فوجی پہنچ گئے لڑنے کے لیے، اور انہوں نے کسی بھی طریقے سے ایران پر جارحیت کی، یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ بھیج دیں، مدینہ بھیج دیں، ٹھیک ہے، یہ تو بڑی زبردست بات ہوگی. ایران پاگل ہے کہ ادھر حملہ کرے گا؟ یا ان کو ادھر بھیج دیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ جنگ میں ملوث ہوتے ہیں ایران کے ساتھ، پھر آپ کانسیکوینسز پہ غور کریں، پھر آپ اس کے نتائج پہ غور کریں کہ اس کے کیا نتیجہ نکلے گا. یہی خواہش ہے، پارا کرنا. اتحاد پہلے بھی نہیں ہے. کہاں ہے مسلمانوں میں اتحاد؟ کدھر ہے او آئی سی؟ ابھی تک او آئی سی کے 10 اجلاس ہو چکے ہوتے. کہاں ہے عرب لیگ؟ اپنے لیے بنائی تھی، اس میں تو ہے ہی عرب لیگ، سارے عرب ہیں، کدھر ہے وہ؟ کوئی پتہ نہیں ہے. تو بالکل واضح ہیں جو ان کے انٹینٹس ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، وہ بالکل واضح ہیں.
چاہے وہ بیت المقدس کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے ہوں، ان کے بالکل جو ہے نا وہ واضح ہیں کہ ہم نے دنیا کا نقشہ چینج کرنا ہے، اور ہم نے کئی جو ہے نا وہ مشرق وسطی کے ممالک کو سکیڑنا ہے۔ اب ایک اور بات چل رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ابنائے ہرمز جو ہمیشہ ایران کے پاس ہوتا ہے، ایران کی وہاں پہ اجارہ داری ہے، تو ہم اس کو بھی حاصل کریں گے۔ اس میں جو ہے وہ امریکی جنگی جہاز آئیں گے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن جو ہے وہ معاملہ بھی اپنی جگہ پہ۔ آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں، 28 فروری کو دبئی میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے، اور بڑی دلچسپ میٹنگ ہوتی ہے۔ کون سی میٹنگ؟ یہ ہوتی ہے کہ جی دنیا میں آئندہ 5 سال میں کیا ہوگا۔ دنیا کے سب سے بڑے بڑے جو نجومی، ستارہ شناس، ہاتھ دیکھنے والے، پیٹھ دیکھنے والے اور بہت کچھ دیکھنے والے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ کانفرنس ہوتی ہے، کھانے پینے، لٹرن بٹرن، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ 7 دن سے اب خود پھنسے ہوئے ہیں دبئی میں کہ ہمارا کیا بنے گا، جو پوری دنیا کو 5 سال بتا رہے تھے کہ آئندہ 5 سال میں کیا ہوگا، وہ 7 دن سے پھنسے ہوئے ہیں دبئی میں۔ اس کے علاوہ سارہ بانو آپ جانتے ہیں ان کا کس قسم کا مزاج ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آن لائن کام کرو، گھر سے کام کرو، یہ مجھے زراعت آن لائن کر کے دکھا دیں، کیونکہ آج کل ایک تجویز ہے کہ جی آن لائن کام کریں، ورک فرام ہوم، وہ اسکول بند کر دیں۔ تو سارہ بانو نے سوال اٹھایا ہے کہ جو کھیتی باڑی ہے وہ کس طرح آن لائن ہوگی؟ سوال تو ویلڈ ہے۔ اس کے بعد جو آخری خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ایپسٹین فائلز میں بڑا مال ہے، ابھی بڑا مال، واقعی بڑا مال ہے۔ یہ تو اس کی شدت میں کیوں کمی آئی ہے؟ جنگ کی وجہ سے۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ بھی کریں کہ ٹرمپ نے کیوں جنگ چھیڑی ہے، کیونکہ روزانہ فائلز نکل رہی ہیں۔ اب اڈانی صاحب ہیں جو رائٹ ہینڈ ہیں مودی کے، وہ بھی آ گئے ہیں لپیٹ میں، اڈانی وہ بھی لپیٹ میں آ گئے ہیں، کننگ موجہ ماریان۔ اب راہل گاندھی کہتے ہیں کہ جی یہ کھرا جائے گا، یعنی مودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شادی کی ہے یا نہیں کی ہے تو گھر والی نس گئی ہے اس نے، لیکن ویسے مودی صاحب سے جو بن پڑتا ہے مودی صاحب وہ کرتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی کرتے ہیں، رقاصائیں، مالشیے، مالشنا، مساجر، یہ کرتے ہیں، وہ جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ راہل گاندھی کہتے ہیں کہ بڑا مال ہے جی ایپسٹین فائلز میں، جو ایسا ایسا باہر آئے گا، اور اڈانی صاحب کا نام آنا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ مودی بھی آیا، تو ہو سکتا ہے اس کا نام نہ بھی ہو۔ روٹی کھانے والی مشین کہتی ہے، روٹی کھانے والی مشین پاکستان میں ایک ہی ہے جس نے نہ خسروں کو چھوڑا، نہ اداکاروں کو چھوڑا، نہ قندیل بلوچ کو چھوڑا، نہ مشکوک آمدنی والوں کو چھوڑا، سہیل وڑائچ۔ بڑی روٹی پاڑی ہے اس نے، بڑی روٹی، اور پیٹ بھی دیکھ لیں، اور بدقسمتی ہے ہمیں دیکھتا کوئی نہیں ہے، اور یہ میرا خیال ہے 80 لاکھ روپے مہینہ لیتا ہے جیو سے۔ تو جو ہے وہ روٹی کھانے والی مشین کہتی ہے کہ پاکستان اگر اس جھگڑے میں پڑتا ہے نا تو پاکستان اور مضبوط ہو جائے گا، اندازہ کریں۔ کیونکہ پاکستان میں جو بیانیہ بن رہا ہے نا، یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ بنو امیہ والے علماء ہیں، مفتی ہیں، ان کا بیانیہ ایران کے خلاف ہے، امریکہ کے حق میں ہے، اور یہی بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہی بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے نا۔ یعنی پاکستان نے عرب ملکوں پر ایران کے حملوں کی مذمت کی ہے، ٹھیک ہو گیا، اچھا کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مذمت نہیں کی، بتائیں آپ۔
लोग कहते हैं जी कि ईरानी शिया है, तो ठीक है, आप बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हो जाएं, वो पक्का सुन्नी है, आप उसके साथ खड़े हो जाएं। बहरहाल ये मामलात हैं। आज इतवार थी, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग चैनल के साथ सुतेला सलूक कर रहे हैं, सुतेला। और मुझे समझ नहीं आती कि शायद आपको मेरी वीडियो देखते हुए डर लगता है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।